बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजम और आप देख रहे हैं रियाज अंजम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जामिया उल मुस्तफ़ा दीनी मदरसा है चकवाल में, जहां पर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे यहाँ पर होने वाले जो वाक़यात हैं उनके बारे में यकीनन सुना होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, फिर असल बात की तरफ से आएंगे। वो बैकग्राउंड इसका ये है कि डीपीओ चकवाल की खुली कचहरी में एक कंप्लेनेंट ने कहा कि जामिया उल मुस्तफ़ा दीनी मदरसा है जहाँ पर उसका बच्चा और उसका भतीजा पढ़ता है, और वहाँ पर तकरीबन 60 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, लेकिन उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। और ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि कुछ बच्चों के साथ बदफेली भी की गई है और उनके जिस्म पर चाकू से जेड और ए कंधा किए गए हैं। जेड से मुराद कारी जीशान है और ए से मुराद कारी अनीस है। ये इनकी एजेस भी इतनी, टीचर्स की इतनी एजेस भी नहीं थी, और ये जो वहाँ पर पढ़ा रहे थे ये इन्होंने लड़कों के साथ बदफेली की है और उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया है। FIR हो जाती है थाना सदर चकवाल में। तो इसके बाद DPO चकवाल जो है वो पहुँचते हैं जामिया उल मुस्तफ़ा, जहाँ पर वो मुख्तलिफ बच्चों के इंटरव्यूज़ करते हैं। तो सॉर्ट आउट किया जाता है कि तकरीबन 14 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, जिनका मेडिकल कराने के लिए उनको DHQ अस्पताल लाया गया। लेकिन उनमें से 9 ऐसे बच्चे थे जिनके वालिदैन ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया कि हमें इदारे पर एतमाद है और ऐसा कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं है। बाज़ जो साफ़ी हैं उनका ये कहना है कि उन वालिदैन ने कहा जी कि हम बड़े गरीब लोग हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास तो इधर उधर आने जाने के लिए किराया नहीं है, हम ये पुलिस कचहरी और ये किस तरह मैनेज करेंगे। तो उन्होंने मेडिकल कराने से इनकार किया। जबकि 6 बच्चों में से 5 बच्चों का मेडिकल हुआ, एक का अब भी ड्यू पड़ा है, लेकिन वो उसने रब्ता नहीं किया या उसके वालिदैन ने रब्ता नहीं किया। 5 जिन तलबा के मेडिकल हुए हैं उनमें से 2 के जिस्म पर चाकू से जेड या ए लिखा गया था और वहाँ पे उन दांतों से कट के निशान भी थे। तो ये उन पे जिस्मानी तशद्दुद तो साबित होता है। अब जो उनका इब्तदाई मेडिकल है वो डॉक्टर जी कहते हैं कि 72 घंटों में अगर कोई ऐसा मामला हो तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर ये टाइम ज़्यादा हो जाए तो फिर ये नहीं हो सकता, मेडिकल में कोई चीज़ सामने नहीं आ सकती, तो उसके लिए DNA का रास्ता इख्तियार किया जाता है। अब ये जो 72 घंटे का टाइम है, ये तो अभी जो हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाएंगे उसमें उन जो मदरसा मुंतज़मीन हैं उनका कहना है कि हमने तो उनको 11 जो टीचर्स हैं उनकी जिस्मानी शिकायत जब हमारे पास पहुंची तो हमने उनको 11 नवंबर को फारिग कर दिया था, और ये मामला सामने आता है 18 नवंबर को। तो फिर ये काफ़ी टाइम हो गया, तो मेडिकल में तो कोई चीज़ नहीं आनी। अब हम आगे जाते हैं तो ये इस पे बड़ा ये वज़ीर आला नोटिस ले लेता है और फिर वो चकवाल तशरीफ़ लाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनके वालिदैन 2 बच्चों से मिलते हैं और उनके वालिदैन से मिलते हैं, जिनमें से जो कंप्लेनेंट है उसका एक अपना बच्चा है और एक भतीजा है। खोखर ज़ेर आते हैं तो ये मामला बहुत ज़्यादा बूस्ट पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा वायरल होता है। इसी दौरान जो वो 2 मरकज़ी मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार हैं, 2 बंदों को और उठा लिया जाता है। इसके अलावा जो इस मदरसा के मोहतमिम हैं अपना नवीद हैदरी साहब, वो रोपोश हो जाते हैं, उनके भाई को उठा लिया जाता है। तो इस तरह ये तकरीबन 5-6 की तादाद में सॉरी बंदों को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, जबकि जो 2 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उन पे तो FIR हो गई। अब मामला जो है वो मदरसा सील कर दिया जाता है और रेजिस्टेंस आ जाती है उलमा इकराम की तरफ से भी, पब्लिक की तरफ से भी। तो उस ज़मन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए जाते हैं। वो हम आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मसूद शाकर साहब हैं उन्होंने की है। वहाँ पे उलमा इकराम भी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि वफाकुल मदारिस इस्लामिया रिज़विया की जो ज़ैली तंजीमें हैं, तंजीमात अहले सुन्नत जो तकरीबन 3000 मदारिस हैं, उन्होंने इसको
ان واقعات کے حوالے سے جو پولیس رویہ ہے، جو میڈیا کا رویہ ہے، اس کو کنڈیم کیا ہے. یہاں جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ میڈیا کے خلاف بھی کوئی ایک آواز اٹھتی ہے تو دیکھیں اس میں تو میڈیا کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں جو ہے نا وہ 3 فریق ہیں. ایک جو بچہ ہے یا بچے کے والدین ہیں جو کمپلینٹ ہیں، اور آگے پولیس آ جاتی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اپنا مدرسہ ہے. تو اس میں میڈیا تو وہی کرے گا جو سامنے آ رہا ہے. FIR ہوتی ہے، اس پہ میڈیا وہ اپنا خبر دینے کا پابند ہے. ہاں جو دوسرا فریق ہے اس کا موقف بھی آنا چاہیے، اور ان کا موقف بھی آیا ہے. وہ بڑے چینلز پہ بھی آیا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہے. اور اگر جن کے پاس موقف نہیں تھا انہوں نے 2 لائنوں میں موقف ضرور ڈال دیا. اس میں تو میڈیا پہ بلیم کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. میڈیا تو وہی دکھائے گا جو کہا جا رہا ہے. اب نہ تو میڈیا کے پاس کوئی انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اس قسم کی ایبیلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ہر ایک چیز پہ بیٹھ کے تو وہ تحقیق کرنا شروع کر دینا، ان کو کوئی پے کیا جاتا ہے. تو میڈیا پہ جو تنقید ہے وہ نہیں بنتی. ہاں میڈیا نے یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کو بھی دکھایا ہے، اور آگے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں ایک بات جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو کہ بڑے سالوں بعد بنایا گیا، خدا نخواستہ اس کے 1-2 بندوں کی غلطی کی وجہ سے وہ ادارہ جو ہے وہ کرش ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے. ایک بات اور جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ غریب لوگوں کے پاس اور کیا چارہ کار رہ جاتا ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، جن کے پاس سروائیو کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کہاں پڑھائیں؟ وہ سرکاری سکولوں میں بھی ان کو نہیں پڑھا سکتے. تو وہ ان کو دین سے لگاؤ کی وجہ سے بھی، برکت کی وجہ سے، اور آنے والی زندگی میں بخشش کے جو ہے بخشش کے حوالے سے وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مدرسوں میں ڈالتے ہیں. یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم مین چاہے اس میں ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، یا دینی مدارس کے اساتذہ ہیں، یا ان کے ذمہ دار ہیں، یا میڈیا ہے، ہم ایک پل میں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور جو چھوٹے بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو آگے دین کو چلا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ انٹینشنلی اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجتے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، ملک کا حکمران بنے. ان کا دین کی طرف کوئی رغبت نہیں. اگر ہے تو یہ بچے ہی دین کا اساس ہیں، اور ان کو پڑھانے والے جو مدارس ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ ہی دین کا اساس ہیں. اس سے کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے میری اس بات سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے. تو ان کو اگر ہم ایک لمحے میں ان کی جو تشخص ہے، جو ان کا اعتماد ہے، وہ جو ان کا جو کریڈیبلٹی ہے، اس کو ہم اس طرح ضائع کر دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا، اللہ معاف کرے، یہ بہت بڑی ہماری نیگلیجنس بھی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے سے مراد میڈیا ہے، سرکاری ادارے ہیں، اور جو مدارس ہیں ان کے اہتمام کرنے والے اساتذہ کرام. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ملیم میٹ ہو جاتا ہے. آئیے ہم پریس کانفرنس کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو مدرسہ کی انتظامیہ ہیں ان کا موقف کیا ہے. میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے. اللہ پاک کرے کہ میرے اس ملک کے ایسے ادارے جو کہ معاشروں کو بناتے ہیں، جو کہ دین کی ترویج اور اشاعت میں مصروف ہیں، یا کسی بھی حوالے سے مثبت کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ پاک کرے کہ وہ نظر بد سے بچے رہیں، اور اسی طرح وہ اس قوم، ملک اور مسلمانیت کی خدمت کرتے رہیں. یہ الحمدللہ 2011 کے اندر ہم نے اس کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا تھا، اور اس کی پہلی اینٹ سے لے کر الحمدللہ آج یہ اتنی بڑی بلڈنگ موجود ہے، اور اس کے اندر ایک انتہائی بڑا تعلیمی نظام جاری و ساری ہے. الحمدللہ پچھلے 8 سال سے ہم باقاعدہ کلاسز اس کے اندر لے رہے ہیں. تو آج تک کسی بھی دوست احباب کو یہاں سے شکر ہے کہ کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا، اور نہ ہی انشاءاللہ آئندہ ملے گا. اس کے بنیادوں کے اندر خالد حسین خالد، فخر چکوال، آپ کی محبتیں شامل ہیں، آپ کی محنتیں شامل ہیں، ان کا پسینہ شامل ہے، ہماری پوری ٹیم اسی طرح عرصہ دراز سے اس کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں. ہماری بات یہ تھی کہ جناب اللہ معافی عطا فرمائے، اگر کوئی بندہ غلط ہے
ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قاری صاحبان، ہم ان کو قطعاً ڈیفینڈ ہی نہیں کرتے. بالکل جامعہ کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ نہ کرے کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو ہم اس کی پشت پناہی کریں گے. ہمارا کوئی موقف نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں جس دن جس میڈیا والے احباب نے ہم سے جو بات پوچھی، ہم نے کہا کہ بھائی ہم گناہگار کا ساتھ نہیں دیں گے. ہاں ادارے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ادارے کی طرف سے اگر کوئی مس مینجمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. لیکن اگر اللہ نہ کرے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کو مجرم تب گردانیں گے جب اس کا جرم ثابت ہو جائے گا. وہ بھی بات آپ کے سامنے ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی نے نہیں کیا تو ہم بھی اس کے لیے دعا گو ہیں، شاید اللہ کرے کہ وہ ان عذابوں سے بچ جائے. لیکن اگر کوئی ایک بندہ غلطی کرتا ہے، ایک بندے کی غلطی ہوتی ہے، تو اس کا دوش پورے ادارے کو دینا یہ زیادتی ہے. اور ہوا بھی ہمارے ساتھ یہ کہ ہم نے ڈی پی او صاحب کے ساتھ پورا تعاون کیا کہ جناب آپ جو تحقیق چاہتے ہیں ہم بسم اللہ حاضر ہیں. آپ کو کیمرے کا ریکارڈ چاہیے، یہ سامنے موجود ہے. کمرے کے اندر کیمرے لگے ہیں، گیلری کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہم حاضر ہیں جناب، آپ لیں. اس کے بعد آپ کو جو ریکارڈ چاہیے انہوں نے ہمارے پاس آج تک جب سے جامعہ بنا ہے اس وقت سے لے کر ایک چیز کا ریکارڈ، کون سے بچے کہاں سے آئے ہیں، ان کی تصویر کیسی ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، جو انہوں نے پوچھا ہم نے کمپیوٹر کے اندر سے نکال کے دیا. کیونکہ الحمدللہ یہ ادارہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. ہر ڈونیشن کا، کون سا پیسہ کہاں سے آیا، کدھر لگا، جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. کون سے قاری صاحب کب آئے، کون سا بچہ کب آیا، اس نے کتنا حفظ کیا، سارا موجود ہے. ہم نے ان کو پیش کیا. پھر بھی ہم نے کہا کہ جناب ہم حاضر ہیں ہر وقت، آپ جو چیز آپ کو چاہیے ہم انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے کمال قسم کی رپورٹنگ کی اور بالکل غیر جانبدارانہ تجزیے کیے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے جس طرح ایکشن لیا، بہت مہربانی، وہ یہاں پر تشریف لائے. انہوں نے بچے کے والدین سے بھی ملاقات کی، بچوں سے بھی ملاقات کی ہوگی یقیناً. اور ان کا جو ریئیکشن تھا بعد میں، ہم اس کو بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک اتنا ذمہ دار بندہ، اور اس نے انتہائی ذمہ دار بات کی کہ دیکھیں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. جو بھی اس ادارے کی انتظامیہ پہ اگر کوئی الیگیشن لگائے، اگر تو کوئی ثبوت موجود ہے تو پھر تو بسم اللہ. اور اگر ثبوت موجود نہیں ہے اور جن کے خلاف وہ موجود ہیں وہ 2 بندے گرفتار ہیں، ان کو اگر سزا دینی ہے، ان کا جرم ثابت ہوتا ہے تو بے شک قرار واقعی سزا دیں. لیکن ادارے کی ساکھ کو مجروح نہ کیا جائے، اس کو اسی طرح کام کرنے دیا جائے. جی، یہ پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، اس میں ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے ابہام ہیں، لیکن ہم اچھائی کی توقع رکھیں گے کہ اللہ پاک کرے کہ یہ سب اچھا ہو جائے. اور یہ جو ادارہ ہے جامعہ المصطفیٰ، یہ معروف نعت خوان خالد حسنین خالد مرحوم کی یادگار ہے، اور چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ پاک کرے کہ وہی ذات ہے جو ان کمیوں کوتاہیوں پر، عیبوں پر وہ جناب پردہ ڈالے رکھے، ورنہ تو کوئی حالات نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں تک پہنچے. بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ برقرار رہے. شکریہ.